नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं अपनी वीडियोस में। और आज एक मेहमान थे जो कराची हमारे शहर में तशरीफ़ लाए और बहुत महदूद वक्त के लिए आए, और हमने आज उनसे मुलाकात की और सोचा कि हमारी मुलाकात तो उनसे हुई है, उससे आपको भी जो है वो बताया जाए और आपसे भी उनकी मुलाकात करवाई जा सके। इससे पहले भी मैंने उनके साथ एक बड़ी ही उम्दा गुफ्तगू की थी। वो खैर इंटरव्यू तो नहीं था और उसमें मैंने ज़िक्र भी किया था कि हम उनके साथ तफसीली इंटरव्यू करेंगे। आज भी वक्त इतना कम है कि हम वो गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम उन्हें कराची में खुशामदीद भी कहते हैं। वन एंड ओनली अयूब जोसेफ साहब, आवाज़ के साथ ताल्लुक़ करवा, उनकी आवाज़, उनकी पहचान और उससे बढ़कर हम उनकी शख्सियत और उनसे मुलाकात करके मेरे लिए बहुत खुशी है और यकीनी तौर पर भी आपके लिए भी ये खुशी होगी। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू कराची। बारिशों के मौसम में आप आए हैं और बड़े कम वक्त के लिए आए हैं, तो फिर भी हम आपको कराची में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज़ मोरिस। अब मुझे याद नहीं वो किन की शायरी है। एक लाइन मेरे जहन में आ रही है कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की। तो मैं बारिशों के मौसम में कराची आया तो दिल में एक ख्वाहिश थी कि आप लोगों से भी मुलाकात की जाए। पहले वाले जो मेरा मरहला था यहाँ आने का, उसी तरह आज भी था कि बड़ा मुख्तसर वक्त था मेरे पास, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने उन प्यारों से आज भी मुलाकात करके जाऊं। और अगर ये मुलाकात ना होती तो एक अजीब सी तड़प लेके मैंने वापस जाना था। सही। सही। क्योंकि अब जब हमने गुफ्तगू की थी और उसमें वादा किया था हमने व्यूअर्स के लिए कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज फिर कुछ माहौल, मौसम और वक्त ऐसा है कि हम उस पर तफसीली गुफ्तगू। मैं सिर्फ आपसे 2-3 चीज़ें पूछूंगा, जी। क्योंकि आप आवाज़ से, रेडियो से आपका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आपने एक अरसा अपनी ज़िंदगी का वहाँ लगाया है। जब आज आप देखते हैं लोगों को, जो आवाज़ है, नौजवान नस्ल है जो ये इस तरफ आना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि यार कुछ चीज़ एक मिस करती है कहीं? जो प्रोफेशनल हैं, आवाज़ के साथ जिनका ताल्लुक़ है, कि वो अपने उस कुदरती फ़न के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते। देखिए, शायद पहले भी मैंने आपसे इस हवाले से बात की थी आपके साथ कि इस तरफ आने का शौक़ तो बहुत से लोग रखते हैं, सही। लेकिन मेरी समझ के मुताबिक उनका वो सिर्फ शौक़ तक ही वो महदूद रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की या ये शायद नहीं सोचते कि हम अपने किसी सीनियर से रहनुमाई हासिल करें। सही। लेकिन सीखना एक और बात होती है, रहनुमाई लेना एक और फ़र्क चीज़ होती है। मैंने इसीलिए सीखना नहीं इस्तेमाल किया सही। कि रहनुमाई अगर ले लेना तो आप फिर उससे सीखने की स्टेज पे चले जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल के जो लड़के लड़कियाँ करते हैं मीडिया में, टेलीविज़न पर है, हमारे अपने पीटीवी या दूसरे चैनल्स के ड्रामे देख लें तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो ड्रामों में आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा, कभी भी मेरी उनसे मुलाकात होती तो मैं यही कहता हूँ कि यार लफ्ज़ की सेहत का ख्याल रखा करें, उसको देखा करें लफ्ज़ क्या डिमांड करता है। वो लफ्ज़ आपके होंठों की जुम्बिश भी डिमांड करता है। सिर्फ वो उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ही काफ़ी नहीं है, आपने उसको अपने होंठों से अदा कैसे करना है। जैसे मेरी ज़ाती राय में एक वो कश वाला काफ़ है, एक दो नुक्तों वाला काफ़ है। मैंने इकबाल बानो की गायकी जब भी सुनी है, वो दो नुक्तों वाला काफ़ यहाँ से निकला है। सही। जिसको हम रेडियो के लोग कहते हैं कि भरा हुआ लफ्ज़ निकलता है। शायद मैं भी उस तरह का काफ़ नहीं निकाल सकता अपने गले से, लेकिन इकबाल बानो क्योंकि उनको गायकी की जितनी भी असनाफ़ हैं सब पे हूर हासिल था। सही। और वो अपनी गायकी में सेहते लफ्ज़ का भी बहुत ख्याल रखती थी, और यही वजह है कि उनका तलफ़ुज़ भी अच्छा था। फिर वहीं आ जाता हूँ आजकल के नौजवान लड़कों लड़कियों के लिए
میں ان سے یہی ایک خواہش ان سے رکھتا ہوں ان کی طرف سے کہ وہ لفظ کو ادا کرنا سیکھ لیں. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کے اندر سیکھنے کے جراثیم ہونے چاہیے. بالکل صحیح. جستجو ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر جستجو ہے کسی بھی کام کی، آپ اس کام کو فرام دی ویری باٹم شروع کر دیں تو اس کے ٹاپ تک یا اس کی جو بھی اونچائی ہے وہاں تک جانا کسی کے لیے بھی ناممکن نہیں. ممکن ہے. صحیح. صرف جستجو ہونی چاہیے آپ کے اندر. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس طریقے کو اپنا کر آگے بڑھیں گے تو یقیناً ان کا نام بھی ہوگا، ان کے جو کام ہے اس کو بھی بڑی عزت کے ساتھ جو لوگ سمجھتے ہیں تلفظ کو، جملے کو سمجھتے ہیں، اس کو وہ بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کے کراچی سے ہی چند نام آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح. کہ جن کا تلفظ سن کر میں خود بہت متاثر ہوتا ہوں، اور میری خواہش بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آج کی ہماری اس مختصر ترین ملاقات میں شاید شامل بھی ہو جائیں. روشنیوں کے اس شہر میں آئرین فرحت ایک بہت بڑا نام ہے شاعری کے حوالے سے. وہ ویسے تو ایک معلم ہیں اور میں ہمیشہ ان کے لیے جب بھی بات کرتا ہوں تو ان کو صرف معلمہ نہیں کہتا بلکہ ماہر تعلیم بھی کہا کرتا ہوں. اور شاعری میں بھی بھلے ان کو ورثے میں ملی لیکن انہوں نے اپنی جستجو کے ساتھ ایک الگ پہچان اپنا ایک الگ نام بنایا ہے اور بڑا خوبصورت تلفظ ہے ان کا. صحیح. جیسے آپ نے ذکر کیا، میرے سوالات اور کافی تھے لیکن میں وہ وقت کی مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ محترمہ آئرین فرحت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے تو ہم باقی جو گفتگو ہے ان کو یہ تو موقع دیں کہ بڑی اچھی بات ہے اور میری خوش قسمتی بھی ہے کے لیے کہ آئرین میں یہ فرحت سیٹ جو ہے اب ان کے ہمارے درمیان. بہت شکریہ ایاز مورس صاحب. اور میں تو شروع میں یہی کہوں گی کہ منزلوں کا نشاں بناتے ہوئے راستے جا رہے ہیں آتے ہوئے، مات دیتے ہیں گردش دوراں، دیکھ لے تجھ کو مسکراتے ہوئے. واہ واہ، بہت خوب. خوش آمدید. جوزف ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہم بہت ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کراچی تشریف لائے بہت مختصر وقت کے لیے، لیکن یہ لمحے ہمارے لیے صدیوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یادیں جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یادیں جو ہیں جب دل میں بس جائیں اور دماغ میں اثر کریں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے بھی آئرین آپ سے آج ملاقات ہوئی. ہماری گو کہ ملاقات ہوا کے دوش پر بہت پرانی ہے جی، لیکن بنفس نفیس مجھے آج آپ سے ملنے کا موقع ملا اور جو میرے اندر خوشی کے جذبات ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ میں کس طرح آپ تک پہنچاؤں. لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ہمارے لیجنڈری آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے ملاقات کا مجھے جب شرف حاصل ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میرے لیے تو حوصلہ افزائی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. نہیں، مجھے خود بھی بڑی جستجو تھی آپ سے ملاقات کرنے کی. اور ویسے تو آپ کے ساتھ جو ملاقات ہے آپ کی شاعری بھی سننے کو ویڈیو کی صورت میں دیکھنے کو بھی ملتی ہے، لیکن اس طرح ملنا جو ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ روشنیوں کے شہر کراچی کا ایک روشن ستارہ جس کے پہلو میں آج میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک مختصر سا سوال ہے اور ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کا کام، آپ کا نام ہماری کمیونٹی میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جانا پہچانا ہے. تو یہ ایک جس طرح سے آپ قد و قامت میں ہیں، آپ اپنے کام میں ایک نام رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، تو یہ زندگی کا سفر جو ہے مختصراً ظاہر ہے کہ آپ اگر ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی.
سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی یاد نہیں کہ کتنا وقت گزر گیا، لیکن مائکرو فون کے ساتھ دوستی میری بہت پرانی ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ نوجوانی میں دوسرے لوگوں کو سنتے تھے تو خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ جیسے بول رہے ہیں ہم کب بولیں گے ایسا، صحیح۔ یا فلاں جو ریڈیو سے بولتے، اس وقت ٹیلی ویژن بھی تھا، دو ہی میڈیم تھے، ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن۔ تو خیر پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پھر میں نے دوستیاں بنائیں، کیونکہ آپ صرف کسی ادارے میں جا کے نہیں سیکھتے، آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بالکل۔ لیکن شرط وہی ہے جو میں نے کچھ لمحے پہلے بات کی ایاز مورس سے، آپ کے اندر سیکھنے والے جراثیم ہونے چاہیے۔ بالکل ہونے چاہیے۔ تو میرے اندر چونکہ وہ جستجو تھی یا وہ جراثیم تھا، تھے نہیں میں کہوں گا، تھا، صحیح۔ تو بس پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس معاملے میں بھی میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے سکھانے والے اچھے اساتذہ میسر ہوئے، صحیح۔ اور یہ انہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اور جو بات آپ نے کی کہ لوگ جانتے ہیں، نام بن گیا، مجھے جب بھی کسی نے یہ بات کہی تو آپ شاید محسوس نہیں کر سکتی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو کہہ لیں یہ جس طرح بھی، لیکن میری آنکھیں سب ڈب ڈبا جاتی ہیں۔ ایک تو میرے خداوند کا مجھ پہ رحم کرم، بالکل۔ اور دوسری وہ جو لوگ بھی جہاں پر بھی بیٹھ کر مجھے سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ میں اپنے ان تمام سننے والے جہاں جہاں بھی لوگ میری آواز کو سنتے ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی قدموں کی خاک جب میرے ماتھے پہ لگتی ہے، چمک جاتی ہے، میرا بھی نام ہو کیا جاتا ہے۔ کہنے، یہ عاجزی اور انکسار بہت خوبصورت یہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں زندگی میں کامیاب شخص یا شخصیت بنا دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو واقعی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں جو بغیر غرور کے، تکبر کے، بڑی محبت سے اپنے کام کو جوش، ولولے، کوشش اور انتھک محنت سے کرتے ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، ہمیں بس یہ خوشی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سچ بات یہی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زندگی کا زاویہ محبت کا، ایک راستہ ہے بس، راستہ محبت کا۔ جنگ اور ظلم سے یہ جہاں نہ بدلے گا، سب بدل کے رکھ دے گا سلسلہ محبت کا۔ یہ سلسلے جی بالکل ٹھیک کہا یوں ہی آپ نے۔ قائم و دائم ہاں۔ رہیں، اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ کراچی آتے رہیں، روشنیوں کے شہر میں ایک اور سورج جو ہے وہ نمایاں ہو کر ہمیں روشنی بخشتا رہے اپنے کام کے ذریعے۔ تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں۔ ایک بار پھر میں ایاز مورس کا، ماسٹر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی، اور آخر میں جی تو یہ چاہ رہا کہ ہماری یہ گفتگو طویل سے طویل ترین ہوتی، لیکن اسی بات پہ میں ختم کروں گا کہ وقت کی قید میں زندگی ہے مگر واہ، چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں، کیا بات۔ اور ان کو کھو کر کہیں جانے جاں عمر بھر نہ ترستے رہے۔ میں اس تڑپ کو، اس ترسنے کو مس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو جو چند لمحے ملے مجھے، بالکل۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ گزار لیے جائے، تو میرے لیے، میری زندگی کے لیے یہ ایک یادگار لمحہ بن گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اس وقت تو ایاز مورس صاحب کا میں شکریہ اسپیشلی ادا کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ وقت دیا کہ میں ایوب جوزف صاحب سے ملاقات بھی کر سکوں اور ان سے مختصر بات چیت بھی کر سکوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ سے۔